नाज़रीन, मौका मिला तो डॉक्टर साहब की दीगर किताबों के हवाले से और उनके दीगर बयानात के हवाले से और भी बहुत सी इल्मी ख़यानतें हैं, वो हम बयान करेंगे, उनकी निकाब कुशाई करेंगे। तब ज़रूरी बातें अब मैं करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुतालबा करने वाले, रुजू का मुतालबा करने वाले उलमा ये कहते हैं आपका मौक़िफ़ तो सही है, आप सिर्फ रुजू कर लें, अल्फाज वापस ले लें। तो डॉक्टर साहब, जब आपके बयानात में इतना तज़ाद है तो किसी आलिम के मुबहम बयान की वजह से उसके बयान को आप अपनी तायीद नहीं बना सकते। आप किसी की तायीद ले भी ले, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह अज़मत में ये बेअदबी वाले कलिमात, इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं हो सकता। और फिर ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं। डॉक्टर साहब ने हरगिज़ अपने अल्फाज वापस नहीं लिए, वो इन अल्फाज पर डटे हुए हैं, इस पर कायम हैं। आप खुद डॉक्टर साहब की आवाज़ में ये समाअत फरमाएं। ये यानी सूरत हाल थी कि उनके कलाम की मैंने तशरीह की और उस पर मैं जिम्मेदार हूं। यानी कुछ लोग समझते हैं, अक्सर यही समझ रहे हैं कि जिस तरह कोई बात गैर इरादी सबकत लिसानी से कोई लफ्ज़ निकल जाता है तो फिर वापस ले लेना चाहिए, इसमें जिद क्यों है। तो मैंने उलमा मशाइख से भी ये कहा कि ये सबकत लिसानी से नहीं निकला, ये मसला है ईमानी से निकला है और फिक्रे कुरानी से निकला है। नाज़रीन, आपने सुना, डॉक्टर साहब उसी तरह अपने उन अल्फाज पर डटे हुए हैं। उनका दावा ये है कि इन अल्फाज के बग़ैर, ये बोले बग़ैर जवाब देना मुमकिन ही नहीं है। तो मैं ये पूछूंगा, क्या अब तक जिन असलाफ ने इन अल्फाज के बग़ैर जवाब दिया वो जवाब गलत था? क्या डॉक्टर साहब ही जवाब देना जानते हैं? राफ़ज़ियों का एतराज़ क्या है? राफ़ज़ियों का एतराज़ ये है कि सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तो मासूमा हैं। जब आप मासूमा हैं तो फिर आपके मुतालबा के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़दक न देना ये जुल्म है, ज़्यादती है। तो हम उसका जवाब देंगे, ए राफ़ज़ियों, ये तो हमारा अक़ीदा ही नहीं। सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हम मासूमा मानते ही नहीं, हम उनको महफूज़ा अनिल ख़ता मानते हैं, मासूमा नहीं मानते। जो हमारा अक़ीदा नहीं है उसको आप हमारे ख़िलाफ़ दलील में कैसे पेश कर सकते हैं? अब डॉक्टर साहब यहाँ बड़ा मुग़ालता देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि जब सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालबा के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने बाग़े फ़दक न दिया, उनका न देना ये ख़ता नहीं था, फिर मुतालबा ख़ता था। तो इनमें से एक बात तो ख़ता ज़रूर होगी। हम कहते हैं डॉक्टर साहब, आप अदब वाले मेयार को सामने रखते फिर जवाब देते तो आप ऐसी बात न करते। हम अदब वाले हैं, हम यही कहते हैं मांगते वक़्त सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ता पर न थी और मना करते वक़्त, फ़दक न देते वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी ख़ता पर नहीं थे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मांग रही थी उनका सवाल करना भी ख़ता नहीं था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ना देना ये भी ख़ता नहीं था। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो इसी बात को हम हाशियतुल कलम्बवी से वाज़े करेंगे, जिसका ज़िक्र डॉक्टर साहब बड़े फ़ख्र से करते हैं। हाशियतुल कलम्बवी, उसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 168, वहाँ पर ये बात ज़िक्र की गई कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा, मैं तेरा दीदार करूँगा। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, लन तरानी, ए प्यारे मूसा तू मुझे नहीं देखेगा। अब इसी जगह शरहुल अक़ाइदिल आदुदिया की इबारत सफ़ा नंबर 168 पर वो इबारत ये है कि इन्ना सुआला मूसा अलैहिस्सलाम अर्रुयता यदुल्लु अला इम्कानिहा
لأن العاقل فضلا عن النبی علیہ السلام لا یطلب المحال۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کی شان تو بڑی بلند ہے، ایک عام عاقل بھی ناممکن چیز کی طلب نہیں کرتا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کیا، یہ سوال بھی خطا نہیں تھا۔ ایک تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ ممکن چیز کا سوال تھا، اور ممکن چیز کا سوال کیا جا سکتا ہے، یہ سوال غلط نہیں ہے، بلکہ یہ سوال تو عقیدہ اہل سنت کی دلیل ہے۔ یہ شارح فرما رہے ہیں، العقائد العددیہ کے شارح، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے۔ تو اس سوال سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے، یہ سوال غلط نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مانگنا، سوال کرنا یہ خطا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جواب دینا لن ترانی، دیدار نہ کروانا، یہ فرمانا اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھو گے، یہ جواب بھی خطا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سوال کرنا یہ بھی خطا نہیں ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نہ دینا، فدق عطا نہ فرمانا یہ بھی خطا نہیں ہے، اس لیے کہ سیدہ کائنات سیدات نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، اے خلیفۃ الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد گرامی ہیں، میں آپ کی شہزادی ہوں، بیٹی باپ کی میراث کی مستحق ہوتی ہے، اس لیے مجھے فدق سے حصہ دیا جائے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیش نظر اس وقت یہ حدیث نہیں تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پیش فرمائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام کا گروہ درہم دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتا، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے پیش نظر نہ تھی۔ ہر وقت ہر چیز علم میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اس وقت عمومی دلائل کے اعتبار سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال کیا کہ بیٹی باپ کی میراث کی مستحق ہوتی ہے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہوں، مجھے فدق سے حصہ دیا جائے، یہ سوال درست تھا، اس میں کوئی خطا نہیں تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، اے پیاری شہزادی، آپ نے سچ کہا، لیکن ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ کسی کو درہم دینار میں اپنا وارث نہیں بناتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس جواب پر مہر تسلیم ثبت فرما دی، تو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ فدق نہ دینا، وہ حصہ نہ دینا، یہ بھی خطا نہیں تھا۔ اب مانگنا بھی خطا نہیں، سوال بھی خطا نہیں، اور عطا نہ کرنا اور باغ فدق نہ دینا یہ بھی خطا نہیں ہے۔ یہ ادب کی باتیں ہیں اور ادب سے سمجھاتی ہیں۔ اگر ادب کو چھوڑ دیا جائے پھر ایسے ہی قاعدے وضع کیے جاتے ہیں جن سے نہ جانے کتنی کتنی عظیم گستاخیاں لازم آتی ہیں۔ اب یہاں ایک اور ضروری بات ہے، وہ بھی اسی حاشیۃ القلموی کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ شرح العقائد العددیہ کی بات تھی، اب اسی کا جو حاشیہ جس کو ڈاکٹر صاحب بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، یہاں صفحہ نمبر 169 پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تو حاشیۃ القلموی میں یہ فرمایا
لأن قوله تعالی لن ترانی انما يدل على نفی الوقوع لا على نفی الامکان۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھو گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار واقع نہیں ہوگا، یہ وقوع کی نفی ہے، امکان کی نفی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں کتنی پیاری بات کی اور کتنی واضح بات کی۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک عام عاقل بھی ناممکن چیز کی طلب نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو یہ بعید بات ہے کہ وہ محال چیز اور ناممکن چیز کی طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن لن ترانی یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیدار واقع نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے واقع نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا غور کریں، دل کا غبار صاف کر کے میری یہ بات سنیں۔ آپ کہتے ہیں میں رجوع کس سے کروں؟ حق سے رجوع کروں؟ تو آپ اس قاعدے سے رجوع کریں۔ آپ کا قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جو ممکن ہے وہ واقع ضرور ہوگا۔ آپ کے قاعدے کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ممکن ہے، تو پھر آپ کا قاعدہ کہتا ہے کہ یہ دیدار واقع ہوا، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لن ترانی، یہ دیدار واقع نہیں ہوا۔ غور کریں، اب آپ غبار صاف کر کے میری بات سنیں، کان صاف کریں یا نہ کریں، دل کا غبار صاف کر کے یہ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے۔ آپ کا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ دیدار ممکن ہے تو یہ واقع بھی ہوا، ان کو دیدار ہوا۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لن ترانی، یہ دیدار واقع نہیں ہوا۔ تو آپ کا قاعدہ قرآن کی مخالفت میں ہے۔ آپ کے قاعدے سے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار لازم آتا ہے، لن ترانی، اس کا انکار لازم آتا ہے۔ اب سامعین آپ غور کریں، ناظرین آپ غور کریں، ڈاکٹر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں اور میں تو یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بات یہی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں یہ بے ادبی والے کلمات سرزد ہوئے، ان سے رجوع کر لیتے، وہ ڈٹ گئے، اصرار کیا، اس پہ اڑ گئے۔ اب اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ خطائیں واقع ہو رہی ہیں۔ اب ان کے اس قاعدے سے قرآن مجید کی مخالفت لازم آ رہی ہے، یہ لزوم پایا جا رہا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کہیں میں کس سے رجوع کروں؟ آپ کی تو اتنی باتیں ہیں، اتنی لمبی فہرست ہے، یہ فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو ہستی پاک کو کہے ان سے خطا، پھر وہ کرنے لگتا ہے خطا پر خطا۔ تو سامعین میں کیا کہوں؟ آخر میں یہی عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے حوالے پیش کرتے ہیں، اپنی تائید میں بڑی علمی جلانیاں دکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس بڑا علم ہوگا، ہم کوئی انکار نہیں کرتے، ہم ان کے علم پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو حوالے پیش کرتے ہیں، بحر العلوم کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ علامہ قلندوی کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ محقق دوانی رحمت اللہ تعالی علیہم ان کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز ان کے فتاوی رضویہ شریف سے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب غور کریں، یہ سب حضرات ادب والے ہیں، ان ادب والوں کے کلمات سے، ان کی کتابوں سے بے ادبی کے کلمات کی تائید نہیں ہو سکتی۔ اب بھی وقت ہے، آپ اپنی غلطی مان لیں، رجوع کر لیں، ان ادب والوں کا کلام ان بے ادبی کے کلمات پر منطبق نہ کریں، ورنہ پھر خطا پر خطا ہوتی چلی جائے گی، پھر آپ تو خطا کی مشین بن جائیں گے، اس خطا کی دلدل سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، یہی عرض کرتا ہوں، الہ العالمین ڈاکٹر صاحب کو
توبہ کی توفیق ہو، رجوع کی توفیق ہو. ڈاکٹر صاحب ادب والے عقیدے کی طرف واپس آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب پر قائم رکھے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی غلامی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Truth TV.